महबूब कह रहे हैं अल्लाह हमारे साथ है। वहां से अल्लाह साथ था, पर सारी रात, बदर की सारी रात। और दुआ का रंग क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाह ये मेरे 313 है, मैं कुल कमाई लेके आ गया। अल्लाह मेरी कुल कमाई है, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा? ऐ अल्लाह मदद फरमा। और हुजूर मनाते हैं रब को, कहते हैं या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था तू मदद करेगा, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तू कामयाबी देगा, या अल्लाह तूने सारी रात मनाते गुजर गई, सारी रात। सुबह का उजाला चमका तो हज़रत अबू बकर फरमाते इतना लंबा सजदा किया, हुजूर सजदे में थे, मैं देखते देखते थक गया, मैं सजदे की हालत में ही हुजूर पर लेट गया, लिपट गया। मैंने कहा महबूबा सर उठाएं, वो देखे अल्लाह ने मदद नाज़िल फरमा भी दी है। उठाइए सर। हुजूर ने अल्लाह को मनाया, नबी पाक मनाया करते थे, हम अब सजदों में भी नहीं जाते। इतनी सो गई उम्मत, सजदों तकरीरों से इनकलाब लाना चाहते हैं, हम खाली नारों से इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। लोग जब रोते थे, बूढ़े लोग सजदों में, और आलिम फाजल सूफी की तो क्या बात है ना, वो तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, जिसके सिर्फ सफेद बाल हो जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है, इनकी बड़ी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है इसे खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन नबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफिर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन नबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैस फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बस बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया, तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है, तो हजरत साद फरमाने लगे ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन नबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता, मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो घर जाना है, इतनी लंबी दुआ, और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ, मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती,
اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ. ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا. سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے. صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا. تو بابا جی رو پڑے, کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا, صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے. اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے. اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں. تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے, تو دعا بھی نہیں مانگتا. امام حسین میدان کربلا میں تھے. ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے, روٹی بند رہی ہے, پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند. حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی, یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما. دعا کا رستہ بند, تلاوت بند نہیں ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے. تو چھوڑ گیا ہے, تو دعا تک نہیں مانگتا. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے, دعا تو حالات بدل دیتی ہے, دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, بس دعا دیتا, فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں, مسلمان بنے. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی, کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے, آؤ مسلمانوں کو ماریں, آؤ مسلمانوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں, ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, تم بہت زیادہ ہوں گے. 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں, کتنے بول کے بتانا ہے. اتنا سا برما ہے, کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں, اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو بند کرو پھر سلامتی کونسل, تحلیل کر دو, اقوام متحدہ ختم کرو. اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں, کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے. اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے, کافر سے بھیک مانگو گے. میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا, مرنے کو دل نہیں کرے گا. دنیا سے اور مرنے کو. اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں, آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ. حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے, دولت سے پیار ہو جائے, اقتدار سے پیار ہو جائے, اور جب تجھے موت بری لگنے لگے, تیرا مرنے کو دل نہ کرے, پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا. آج دولت ہی تو رہ گئی ہے, باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی, تجارتیں ہوتی ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا, لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت, ہر جگہ دولت, ہر جگہ پیسہ, ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے, نعت بکے, تقریر بکے, اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا ہوں.
تمہارے اخلاق کو بام عروج تک پہنچانے آیا ہوں، تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہوں، اور تمہارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ ساری نکال کر اخلاق کی اعلیٰ اقدار میں تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام ہمیں جو اعلیٰ اخلاقی قدریں سکھانے آئے ہیں نا، اس کے جو سب سے پہلے ماڈل اور نمونے محبوب نے ہمیں تیار کر کے کہا ہے نا، اس طرح کا تم نے اخلاق رکھنا ہے، وہ جو بالکل ابتدائی اس کے نمونے ہیں انہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، توجہ فرمائیں بات پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بالکل ابتدائی، اب ہم نے ان سے فیض لینا ہے۔ مجھے بتائیے گا، فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ داخل ہوا کالج میں، اور اردو کے ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جناب کتابیں نکالیے، سبق پڑھانا ہے۔ تو ایک اگر شاگرد کلاس میں سے اٹھ کے کہے کہ استاد صاحب پہلے آپ بتائیں آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر ہے تو آپ نے ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور اگر کیا ہوا ہے تو نوکری آپ کی سفارش پہ ہے کہ میرٹ پہ ہے، تو استاد ایسے بچے کو سبق پڑھائے گا کہ کلاس سے نکال دے گا؟ اگر تو نکل، تیرا کیا کام ہے، تو پڑھ، یہ میری ڈگری، یہ میرے بارے میں معلومات پرنسپل صاحب کو کرنی ہے، تجھے فیض لینا ہے تو احترام سے گردن جھکا اور فیض لے۔ ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے فیض لینا ہے، ہم نے ان سے وہ فیوز و برکات لینے ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ مدینے والے محبوب سے حاصل کیے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز صبح ہو، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ، ہر صبح عید ہوتی تھی۔ انہوں نے جو حضور سے فیض، آپ کو کوئی عالم بھی کبھی حدیث سناتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ڈائریکٹ کہ نبی کریم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے بیان کیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے بیان کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی۔ ہمیں صحابہ نے حضور سے فیض لے کر عطا کیا ہے، معمولی نہ سمجھنا یہ لوگ جو صحابہ اہل بیت کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں، یہ صرف اس کو معمولی نہ جاننا، یہ دین کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں فیض یاب ہونا ہے، ہمیں طاقتور ہونا ہے۔ نوجوانوں سنو، اگر لوگ چاہتے ہیں نا ڈپریشن سے نکل جائیں، انزائٹی سے نکل جائیں، کنفیوز ہونے سے نکل جائیں، ڈبل مائنڈڈ ہونے سے نکل جائیں، طاقتور زندگی گزاریں، تو حضرت خالد بن ولید کو پڑھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھیں، حضرت جناب سعد بن ابی وقاص کو پڑھیں۔ میدانوں میں نکلنے والے شیروں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ کے اندر سے گھبراہٹیں، الجھنیں، پریشانیاں، اور جو لوگ چاہتے ہیں نا غریبی بھی ہو پر غریبی مزیدار ہو جائے، غربت تو ہے، فقر تو ہے، پر فقیری میں بھی جینا ذرا لذت والا ہو جائے، تو پھر راج کے پڑھے سیدنا بلال حبشی کو، پھر مطالعہ کرے حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو فقر کو فخر بنانا چاہیں وہ پڑھے جناب مولا علی شیر خدا کو اور سیدنا عمر فاروق کو، پڑھے حضرت عمر کو، فقر فخر بن جائے۔ فقیری تکلیف نہیں دے گی، فقیری لذت دے گی، سرور دے گی۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے، ہم نے اس ذوق سے پڑھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، اور ممبر و محراب سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ بتایا ہی نہیں۔ چند ایک صحابہ کا تذکرہ، وہ بھی نامکمل، کہاں بتایا لوگوں نے لوگوں کو کہ حضرت ابو ذر غفاری کا مقام کیا ہے؟ کہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب کا تلاوت کا معیار کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی علمی قابلیت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتوے میں درجہ کیا تھا؟ نہیں بتا سکے ہم اپنی قوم کو۔ ملت کے دوستو یاد رکھو،
ان لوگوں سے پیار کرو، ان کی عقیدتیں، ان کا احترام، ان کے لیے جذبات. یار روز نہیں انسان اولاد کے لیے دعا کرتا، اگرچہ روز کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی دل آزردہ ہونا، باپ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو پھر وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بچے چھوٹے، اللہ یہ ابھی پوری طرح سمجھدار نہیں، کرم نوازی کرنا، انہیں باشعور کرنا. کبھی انسان روز ہی بندہ دعائیں کرتا ہے، پر اولاد کے لیے دعا کرتے وقت رو پڑتے ہیں لوگ، درد آنسو بن کے چھلک پڑتا ہے. آپ ذرا یہ رنگ تو دیکھیں حضور کا دعا کرنے کا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا دعا کرنے کا یہ انداز تو دیکھو ذرا، اس منظر کو ذرا آنکھوں میں تو لائیے. حسنین کریمین، امام حسن امام حسین حضور کے سامنے کھڑے اور حضور دعا فرما رہے ہیں. کریم عرض کرتے ہیں، اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور محبوب عرض کرتے ہیں، مالک جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. ان لوگوں کے لیے جذبات، ان کے لیے پیار، اپنے دلوں کے اندر ان کے لیے کیفیات. کیا کروں، اس دور میں ہم پہنچ گئے ہیں جس دور کے اندر جو بھی موضوع آتا ہے اس پر بحث شروع ہو جاتی. وقت تھا عقیدتوں کا، محبتوں کا، فیض لینے کا، لوگ وہ سارے کا سارا ٹائم بحثوں میں الجھا دیتے ہیں. وہ خاص کیفیات جو ہماری طبیعت پر طاری ہونی چاہیے وہ ہم طاری نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ خوب احترام کریں، خوب محبت کریں، اور دوسری بات، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا گھر صحیح مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے. صرف بچوں کو مال و دولت نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے، اس کو آداب زندگی سے آگاہ کرے. یہ بہترین تحفہ ہے. میرے بھائی، اگر ہم اپنے بچوں کو سجانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، ان کی اخلاقی، روحانی اور ذہنی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے وہ خزانہ حاصل کر لیا ہے، وہ خزانہ حاصل کر لیا ہے کہ ساری کامیابیاں سمٹ کے ہم تک آ گئی. ہمارے بچے بھی پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، جب ہم نے میٹرک کیا تھا نا تو سب سے زیادہ وہ بندہ اچھا لگتا تھا جو ہمیں گائیڈ کرتا تھا کہ اب ہمیں کدھر جانا چاہیے. وہ سب سے اچھا لگتا تھا، کیونکہ گائیڈ ہی نہیں کرتا کوئی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جو ہماری بات کرے، گائیڈ کرے کہ آپ یہ رستہ اختیار کریں، یہ والا کام کر لیں، اس شعبے میں وہ بندہ اچھا لگتا ہے، چونکہ ہماری بات کر رہا ہے نا. ہمارے بچے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ، اگر یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، چھوٹا آدمی ہوں، ایک چھوٹا سمجھ کے بات کو قبول کیجئے گا. جب ہم بچوں کو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا، اور بیٹا فلاں کا بیٹا دیکھ کتنے پیسے کما رہا ہے، تو ہمارا بچہ الجھ جاتا ہے. جب ہم یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کہاں پہنچ گیا ہے شہرت کے دائرے پر، الجھ جاتا ہے. میں کس درد سے آپ کو یہ بات کہوں کہ میری قوم کے قیمتی بچے صرف تھوڑی سی شہرت کمانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے وہ حرکات بھی کرتے ہیں جس کی خود انہیں ان کی طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی. ہمارے بچے ہیں، ہماری ملت کے ہیں، میں جانتا ہوں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، ماحول ایسا بن گیا ہے. معروف ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، صاحب اقتدار ہونا چاہیے. او خدا کے بندو، اسلام تو کہتا ہے اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا انسان ہونا چاہیے، اس کے اندر اقدار اعلیٰ پائی جائیں.
لیکن وہ بیچارہ الجھ گیا ہے, اسے منزل نہیں مل رہی, رستے کا تعین ہی نہیں ہو رہا, اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں, مجھے کدھر جانا ہے. آؤ نا, آج ذکر ہے حضور کے اہل بیت نبوت کا. آؤ نا ذرا دیکھیں بھلا رسول پاک نے اپنا گھر کیسے بنایا. اگر صرف دولتیں ہی ضروری ہوتی, مال ہی ضروری ہوتا, تو حضور تو فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے, میرے ساتھ رہا کرے. مجھے تو میرے رب نے اختیار دیا ہے, میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. لیکن سنو نا یار, ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے. اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ ایک وقت روٹی دینا, ایک وقت فاقہ دینا. اے اللہ جب تو روٹی دے تو میں تیرا شکر ادا کروں, جس دن تو کھانا دے, رزق دے, اور جس دن فاقہ ہو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں, فاقہ کرنا بھی سنت ہے. صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. اور میرے عزیز, ہم نے کیا کیا, چند 4-5 چیزوں کو یاد کر لیا, اور جو ہمہ پہلو زندگی تھی ہمہ پہلو سمجھے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں یہ منظر ہمارے لیے انوکھا تھا کہ جلدی سے حضور تشریف لے گئے, ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ہر معاملے میں بڑا اطمینان تشریف رکھتے سرکار, لیکن جلدی آ چلے گئے. اور پھر اس پر کمال یہ کہ واپس بھی جلدی آ گئے. اور کریم اپنے غلاموں کے دلوں کی کیفیات کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں. حضور جانتے تھے کہ ذہنوں پر سوال ابھر آیا ہے کہ محبوب اتنی جلدی گئے, اتنی جلدی آئے. کریم فرمانے لگے تم سوچتے ہو کہ میں کیوں جلدی گیا, میں کیوں جلدی آیا. فرمایا کچھ سونا آیا تھا, سارا بانٹ دیا. تھوڑا سا گھر میں پڑا رہ گیا تھا, نماز پڑھی ہے تو یاد آیا ہے, ذرا جلدی سے گیا ہوں, وہ بھی خیرات کر کے آیا ہوں جلدی سے. نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں دولت کو تو جمع ہی نہیں ہونے دیا, وہ تو جمع ہی نہیں ہوئی بھائی, وہ تو جلدی سے بانٹ دی. فاقہ سکھایا کیا حضور نے. موسم بھی بڑا خوبصورت ہے اور آپ اتنے زیادہ ذوق شوق سے بیٹھے ہیں, اور میں نوجوانوں کے چہروں پر اس قدر زیادہ تازگی دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل کرتا ہے ذرا بڑی بڑی باتیں کروں, ذرا بڑی باتیں کروں. میں دل کی بات کر دوں, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. سنو نا جوانوں, ہمیں چھوٹا کر دیا گیا, برادری کی, قبیلے کی, ملک کی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. بڑی بات سکھائی ہے نبی پاک نے اپنی اولاد کو, بڑا حوصلہ, بڑا ظرف. صرف ذات کے لیے نہیں سوچنا, ملت کے لیے سوچنا ہے, عقیدے کے لیے سوچنا ہے, نظریے کے لیے سوچنا ہے, دین کے لیے سوچنا ہے. عالمی سوچے نبی پاک نے اپنی اولاد کو دی. جوانوں, میرا رب نا بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں تو جیسا گمان کرتا ہے مالک بھی تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. چھوڑ دے صرف اپنے لیے سوچنا, تو سب کے لیے سوچ, اللہ تجھے توفیق دے گا سب کے ساتھ خیر کرنے کی. تو قومی سوچے پیدا کر, عالمی, ملی, دین کے لیے. جہتوں میں سمتوں میں بند نہ ہو, قید نہ ہو, بڑا حوصلہ, بڑا ظرف. یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو کیا سبق دیتے. حضور ایک سفر سے واپس آئے, وجود مبارک پر آثار سفر ہے, تھکان ہے, کئی دنوں کا سفر ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات, وہ علی کے گھر کی ہیں, عزت علی سے سنتے ہیں. وہ نبی کے گھر کی ہے, عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی کریم علیہ السلام کا وہ انداز دیکھا کہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، چہرے پر تھکن ہے، آثار ہیں بظاہر، سیدہ پاک کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ دین کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی محنت فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے نا، میرے پاس تو کتاب ہے۔ جوانوں بڑی بات سنو یار۔ سیدہ پاک عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو قریب نے کیا فرمایا؟ حضور نے سوچوں کا رخ ہی بدل دیا، زاویہ ہی بدل دیا بات کا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کوئی گھر کچا نہ پکا، نہ کوئی جھونپڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ آپ کے دین کے والد کے آپ کے والد کے دین کو پہنچا نہیں دے گا۔ پیغام دین ہر جگہ پہنچے گا۔ حضور نے جو سوچیں عطا کی ہیں وہ بڑی عطا کی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہر جگہ دین پھیلے گا، ہر جگہ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، یہ تو انقلاب آنا ہے۔ سنیں توجہ کریں میری بات پر۔ تو حضور نے عالمی سوچیں دی، فرمایا کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں آپ کے والد کے دین کے پیغام کو اللہ پہنچا نہیں دے گا۔ تو بڑی سوچیں اپنے بچوں کو دے، محدود نہیں، صرف روزی روٹی کی نہیں، بڑی سوچیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے نا جد و جہد سکھائی ہے، کوشش کرنا سکھایا ہے۔ نوجوانوں ہم نے سہارے نہیں ڈھونڈنے، ہاں وہ میرا فلاں رشتہ دار امیر ہے تو اگر میرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے تو بات بن جائے گی، نہ۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور غیرت ہے بڑی چیز، جہاں نے تگ و دو میں مشقت، محنت، جد و جہد، آگے بڑھنا، سستی نہیں، کاہلی نہیں، بیٹھے رہنا نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وقت نہیں بتانا، مسلسل جد و جہد۔ مولا علی ہمیشہ میدانوں میں رہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں ہم نے وہ سارے رنگ دیکھے، کبھی مکے کی سختیاں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی کچھ، ہر وقت حالات کا مقابلہ۔ امام حسن بھی میدانوں میں رہے، زہر دیا گیا، شہید کیے گئے، اور کربلا میں تو سارا خاندان میرے محبوب کا میدان میں آ گیا۔ انہوں نے جد و جہد کی۔ میں اقبال کا لہجہ ادھار لے کے بات کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ جو آرام پسند وجود ہے نا، وہاں لیٹے ہیں موبائل لے کے، وہاں لیٹے ہیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ سستی، کاہلی، کمزوری مسلمان کا شیوا نہیں۔ اپنی زندگی جد و جہد سے عبارت کریں، یہ کام بھی میں نے کرنا ہے، وہ کام بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی میرا ذمہ ہے، وہ بھی۔ زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنے وجود سے نفع لیں، یہ حضور کی اولاد پاک کا ہمیں سبق ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ استقامت جو ہے نا وہ زندگی کا حسن ہے۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں نوجوانوں کے ارادوں سے، سویرے ارادہ اور ہے، دوپہر کو ارادہ اور ہے، شام کو وہ دونوں ہی بدل دیے ہیں، تیسرا پروگرام بن گیا۔ اب کیا ہوا، اب میں نے فلانے موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیا۔ او بھائی اس بیچارے کو تو خود ضرورت ہے کہ کسی کو سنے،
آپ اس کو سن رہے ہیں. وہ خود صبح کچھ کہتا ہے, دوپہر کچھ کہتا ہے. کوئی بھی شخص جو کتاب و سنت کی روشنی کے بغیر بات کرتا ہے, اس کی باتیں کچی رہ جاتی ہیں. پکی باتیں صرف اس کی ہیں جو اپنی نہیں کرتا, جو کہتا ہے میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرے وہ بات پختہ ہے. باقی آپ کو کوئی کیا موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے لگا ہوں, غور کرنا میری بات پر جلدی سے. استقامت, ذرا ٹھہرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے, تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میں نے بڑے ہی کام کیے ہیں, کامیابی نہیں ہوتی. میں نے کہا بڑے چھوڑ دیں, صرف ایک کرے اور اس کو صحیح کر کے کرے اور بار بار کرے. آپ کو کئی لوگ آئیں گے, مشورے دیں گے, اور پھر چلے اب موسم بھی عمدہ ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے انداز بھی بڑے انوکھے ہیں. لوگوں کی جو باتیں ہیں نا, باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں پر ساری سننے کے لیے نہیں ہوتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں, اگر تم نے کندھوں پہ رکھ لی تو وجود درد کرے گا. یہ لوگوں کی جو فضول باتیں ہیں وہ پیروں کے نیچے رکھو, قد اونچا ہو جائے گا. ہر ایک کی بات سننا, فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے کہہ دیا, کہتا رہے جس نے جو کہنا ہے. آپ سیدھی توجہ رکھیں اللہ رسول کیا فرماتے ہیں, دین اسلام کیا کہتا ہے. مضبوط